बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर खबर यह है कि ईद के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा था सीनियर लीडरशिप से कि इमरान खान की रिहाई और शहबाज हुकूमत को गिराने के हवाले से किसी किस्म का लाएअमल दिया जाएगा, मगर ईद को गुजरे कई दिन हो गए, ना ये लाएअमल दिया गया, ना कोई हिकमत अमली है और ना ही किसी किस्म के इत्तेहाद या ग्रैंड अलायंस को हम बनते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अपनी सीनियर क़यादत से जहां नाराज है, वहीं पर सेकंड टियर लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रही है और इस वक्त एक इंतशार का माहौल है। अगर आप जेल की बात करें, इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर जानबूझकर पाबंदी इसलिए लगवाई गई कि अगर इमरान खान का पैगाम बाहर आया तो वोटर मुतहरिक हो जाएगा, उसे मालूम होगा कि उसने क्या करना है और इमरान खान का जब भी पैगाम आया वोटर के लिए तो उसे फिर किसी और के हुक्म का इंतज़ार नहीं होता और वो खुद निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ये भी ख़तरा था कि अगर ये पैगाम बाहर आ गया तो फिर ये बाइंडिंग होगा सीनियर क़यादत के ऊपर, लीडरशिप जो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इसलिए जानबूझकर एक हिकमत अमली के तहत इस पैगाम को और मुलाकात को रोक दिया गया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने पिछले एक हफ्ते में कितनी कहानियाँ सुनी और वो लोग जो जेल में जाते हैं, इमरान खान उन्हें कहते हैं कि बाहर जाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारा एक बैकडोर राब्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोशिश करें, तो आपने इसका तस्करा नहीं करना। लोग बाहर आकर पहला काम ये करते हैं कि टीवी पर बैठकर तमाम बातें पाकिस्तान की आवाम के सामने रखते हैं। तो ये तमाम रॉन्ग नंबर्स हैं। इमरान खान जो हिकमत अमली तय करते हैं इसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। इसीलिए अलीमा खान की मुलाकात बहुत ही ज़रूरी है। व्यूअर्स, जहाँ पर आपको वोटर नाराज़ नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइनस सेकंड टियर लीडरशिप मैदान में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का झंडा जी अपने हाथ में इस वक्त थाम लिया है और अब हकीकी आज़ादी की तहरीक इस वक्त हमें मुल्क में चलती हुई नज़र आ रही है। आपने पिछले एक हफ्ते में देखा होगा कि मुराद सईद की एंट्री हुई है। उन्होंने जो वर्कर था, नौजवान क़यादत थी, उसे मुतहरिक किया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर KP के इस वक्त आपको कन्वेंशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और अब बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हैं और आप ये समझते हैं कि आपको अपने अपने इलाकों के अंदर प्रोग्राम्स करने हैं तो आप करें और आपने क़यादत की तरफ से किसी किस्म की डायरेक्शन का इंतज़ार नहीं करना और हर दिन एहतजाज का होगा। हर दिन आपको इमरान खान की हकीकी आज़ादी का जो नारा है वो आपने गली गली में लगाना है और ये बाकायदा तौर पर अब कह दिया गया है। अब अमेरिका से एक खबर इस हवाले से ये भी आ रही है, जो कोर कमेटी में फैसले हुए कि इस्लामाबाद की तरफ अब लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा, बल्कि हर इलाके में एहतजाज होगा, चाहे पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, और हर सूबे में एहतजाज होगा और इसे सिर्फ इस्लामाबाद में हम महदूद नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का ये जो फैसला है, अब ये कितना सही है या गलत है, अब इसके ऊपर जो फाइनल वर्डिक है वो इमरान खान का है और इमरान खान की हिदायत के बाद इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, अब तक की इतलात के मुताबिक वोटर सपोर्टर अपने अपने इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स भी करेंगे, एहतजाज भी होगा, रैलियां भी निकाली जाएंगी और कन्वेंशंस का भी एहतमाम किया जा रहा है, जिस तरह कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। तो पाकिस्तान में तो ये सब कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि हुकूमत जहां आपको मीडिया के जरिए एक झूठा बयानिया बनाती हुई नजर आती है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोगों को आपने पाकिस्तान में आते हुए देखा और कहा गया उनके बिहाफ पर कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। अब एक और काम ये हुआ है जी कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है जी, OPF, और उसकी तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है और ये कन्वेंशन 13 से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि इस कन्वेंशन की जरूरत क्यों महसूस हुई, एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए और पाकिस्तान की आवाम को तासुर दिया जाए कि देखें ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर और इस्टेब्लिशमेंट पर मुकम्मल एतमाद रखती है और मुल्क के अंदर अरबों डॉलर की सरमाकारी लाई जा रही है। यानी अब एक क्लिनिकल एटमॉस्फेयर है जहां पर इन्वेस्टमेंट भी मसनूई है, कर्ज़ों पर यह हुकूमत चल रही है और अब अपना इंप्रेशन बनाने के लिए जहां पर पाकिस्तान के मीडिया को आपने मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है, वहां पर अब इसी किस्म की जाली कन्वेंशंस भी करवाए जाएंगे और कहा जाएगा कि देखो अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान की ओवरसीज कम्युनिटी ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। अच्छा, अगर आप इस लिस्ट को उठाकर देखें ना तो इसमें बहुत सारे सहाफ़ी भी गए, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से गए हैं जी। इनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ओवर द ईयर्स अगर आप इनकी जितनी भी ख़बरें हैं जो इन्होंने सहाफ़त के नाम पर दी हैं, आप उठाकर देख लें तो ये ख़बरें कम ज़्यादातर आपको
پی آر نظر آئے گی جو مختلف سیاسی جماعتوں کی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نام جو سرمایہ کار کے طور پر اس لسٹ میں شامل کیے گئے، ان کا سرمایہ کاری سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ مختلف دھڑوں کو مختلف ممالک میں لیڈ کرتے ہیں اور موجودہ حکومت کو پیار کرنے والے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ جو اصل کریم تھی، جو واقعی امریکہ میں بیٹھ کر وہاں کی اکانومی میں اور جس طرح سے ڈاکٹرز جو کچھ کر رہے ہیں، آپ نے کیوں مدعو نہیں کیا؟ کچھ لوگ ان میں سے بھی جائیں گے، لیکن جو میجورٹی آپ کا انویسٹر ہے یا سرمایہ کار جو پاکستان جانا چاہیے، وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک صرف امپریشن بنانے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور جو اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق۔ آپ کو ریمیٹنسز چاہیے، بالکل جائے گی پاکستان۔ آپ کو سرمایہ کاری چاہیے، دعا کریں گے کہ پاکستان سرمایہ کار آئے، لیکن اوورسیز کمیونٹی کو آپ کو ووٹ کا حق بھی دینا ہوگا۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص ساری عمر پاکستان سے باہر رہا، اسے پاکستان کی سیاست کا کیا معلوم۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب آپ ایک سیٹ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی رکھ دیں، اور پھر اس سیٹ کے اوپر جو بھی شخص آئے گا اس کا انتخاب کیسے ہوگا، یعنی مخصوص نشست کے طور پر اسے دیکھا جائے گا، اور پارٹی میں جس کی اکثریت زیادہ ہوگی، جو قومی اسمبلی میں یا کہیں جو نمبر زیادہ لیتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں پر بھی انہوں نے اس سیٹ کو اپنی جاگیر بنانے کی کوشش کی۔ اب خان صاحب کیوں اوورسیز کمیونٹی کو ووٹ کا حق دینا چاہتے تھے؟ وہ ریمیٹنسز تھی، وہ پاکستانیوں کا، ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور یہ حق ان کو ملنا چاہیے تھا۔ دوسری جماعتوں کو خطرہ یہ تھا کہ یار یہ سارا ووٹ بینک تو عمران خان کا ہے، اور اگر ہم نے یہاں پر یہ ووٹ کا اختیار دے دیا، رائٹ ٹو ووٹ دے دیا، تو پھر ہم الیکشن میں کس طرح جیتیں گے؟ جو دھاندلی ہم نے فارم 47 کی شکل میں کی کیسے ہوگی؟ اور یاد رکھیے گا کہ اس سارے کا سارا ووٹ بینک عمران خان کا ہے۔ آپ جتنے مرضی کنونشنز کریں، لوگوں کو بلائیں، 1000 ارب کا ایک فگر جی کوٹ کیا گیا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا۔ بالکل آنی چاہیے جی سرمایہ کاری، لیکن قوم سے سچ بولیں۔ جھوٹ بول کر سرمایہ کاری نہیں آتی۔ جھوٹ ایک نہ ایک دن اس کا، آپ جب جائیں گے یہاں سے تو پھر اوبیسلی آڈٹ بھی ہوگا نا اس کا، لوگ بتائیں گے کہ کتنی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئی۔ ویسے ایک تو ساؤتھ افریقہ جی احتجاج ہو رہا ہے۔ آج ساؤتھ افریقہ ڈربن میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، اوورسیز پاکستانی اکٹھے ہو رہے ہیں اور بھرپور احتجاج ہوگا۔ اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بارے بھی پاکستان تحریک انصاف لندن چیپٹر جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بھی مختلف اسٹیٹس کے اندر احتجاج کا اعلان کیا گیا، اور یورپ میں بھی یہ احتجاج آپ کو اگلے 2-3 دن میں نظر آئے گا۔ اب ایک انٹرویو ہے CNN کو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے دیا، اور عارف علوی صاحب پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور عارف علوی صاحب کی پچھلے کچھ دنوں میں اعظم سواتی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد بھی ان کی پوزیشن بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ کافی دنوں سے یہ آپ کو بیک ڈراپ پہ نظر آ رہے تھے، لیکن اب آپ کو لائم لائٹ میں عارف علوی صاحب نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی امریکہ میں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو، اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو سروے کروا رہی ہے اس کا حوالہ دیا۔ علوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے آخری سروے کے مطابق 90% پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ خواتین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی، اور پھر ان خواتین کو جیل میں ڈالا گیا اور ان پر تشدد ہوا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا نا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کی تاریخ کیا ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ جو سروے کا ہے، اچھا اب یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی کیا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ود ان دا رینکس بھی جی سروے کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے ذریعے بھی اس سروے کو ممکن بنایا جاتا ہے، تاکہ پلس تو چیک کی جائے کہ عوام کہاں جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ سروے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سروے اس لیے کروائے جاتے ہیں جب ایک غیر منتخب حکومت کو آپ مسلط کر دیں گے نا عوام میں، تو پھر عوام کی پلس کیا چیک کی جاتی ہے کہ آج موجودہ حکومت کے حوالے سے عوام کا کیا تاثر ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے مائنس کیا یا مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ سروے کروا کر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور پھر پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے جتنے بھی سرویز کروائے، اب یہ نمبرز آپ کو اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ پیچھے نہیں آئیں گے۔ عارف علوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی، ٹویٹر بین ہے، میڈیا پر مکمل طور پر ایک کنٹرول ہے، عمران خان کا نام اور تصویر نہیں چل سکتے، بانی کہہ کر انہیں پکارا جاتا ہے، اور پرامن مظاہرے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے۔ اچھا اب انہوں نے جو سوشل میڈیا پر پابندی کی بات کی ہے نا، اب امریکہ کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے، جس ملک میں علوی صاحب آپ موجود ہیں اس وقت، وہاں بھی باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اب تو آپ امریکہ کا ویزا بھی یہاں سے اپلائی کریں نا، تو اس میں سوال باقاعدہ طور پر اس فارم میں آتا ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا پریزنس ہے
اور اگر آپ کہیں نہیں تو اوبیسلی اس کو چیک کیا جائے گا، اور آپشنل کا لفظ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کے خیالات کس ملک کے بارے میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کیا ہیں، اور آپ اسرائیل کے حوالے سے کس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، یہ سب وہاں پہ سکین ہو رہا ہے. تو امریکہ میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر الوی صاحب بہت زیادہ پابندیاں ہیں، اور اس وقت وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ججز کے بہت سارے فیصلے بھی آئے، لوگ عدالت چلے گئے جن کو ملک بدر کیا جا رہا ہے. اب سے مراد سعید صاحب پچھلے کچھ دنوں سے ایکٹیو ہیں اور نوجوانوں کی یہ آواز ہے. مراد سعید صاحب نے کیا کہا کہ فیصلہ کن مرحلے کی تیاری جاری ہے. گزشتہ ایک ہفتے سے تحریک فیصلہ کن مرحلے کے لیے مومنٹم بن رہا ہے. پنجاب، سندھ، کے پی میں عمران خان کی رہائی اور رجیم چینج آپریشن کے 3 سال مکمل ہونے پر احتجاجی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا. آپ سے گزارش ہے کہ پارٹی تنظیم کی طرف سے جو شیڈیول جاری ہوتا ہے اس میں بھرپور شرکت کریں. صوبائی صدور سے رابطہ کر کے تیاری کے لیے مزید ایونٹس آپ آرگنائز کریں. اس کے ساتھ تعلیمی اداروں، بازاروں، ولیج کونسلز کے جرگوں میں تحریک کے فیصلہ کن مرحلے کے لیے ٹیمیں بنائیں، اور قافلوں کی روانگی تک تمام چیزیں فائنل کرنے پر کام جو ہے وہ جاری رکھیں. اب انہوں نے پورا ایک عمل دے دیا. اب یہ پیغام تھا ان لوگوں کے لیے جو اس تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں. مراد صاحب سب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو تیاری چل رہی ہے، سنگل ڈبل لے رہے ہیں، جیسے ہی پارٹی کی طرف سے تاریخ آئے گی تو پاور پلے لیا جائے گا انشاءاللہ. اور پھر پاور پلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہٹنگ ہوتی ہے. تو اب یہ ہارڈ ہٹنگ کی جائے گی، اور کس قسم کا احتجاج ہوگا یہ اعلان ہوگا مین قیادت خان صاحب کی طرف سے، اور پھر اس کے اوپر عمل آپ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کا دیکھیں گے. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے، اور اوبیسلی یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گولی چلائی. مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ چرایا، لیڈر کو ناحق جیل میں رکھا، خونی ملٹری ترمیم کر کے عدلیہ کو یرغمال بنایا. آخری آپشن عوامی احتجاج تھا لیکن سامنے سے گولیاں ماری گئی. ہماری طاقت عوام ہے، آئین ہمارا ہتھیار بھی ہے اور دفاع بھی. ہم اپنی اس طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. گزشتہ 3 دن سے عسکری ذرائع ٹی وی پر بریکنگ نیوز کی شکل میں اپنی معصوم خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پارٹی چیئرمین اور پارٹی نے اس پرامن تحریک کی تیاریوں اور سوشل میڈیا سے لا تعلقی کا اظہار کیا. لگے رہو، فرق محسوس ہو رہا ہے. بتایا تھا نا فرق تو محسوس ہوگا. اب ہو یہ بھی رہا ہے نا کہ میں نے آج سجاد برقی صاحب کا انٹرویو کیا، وہ کور کمیٹی میں بھی ہیں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ عمران خان کا پیغام پچھلے کچھ دنوں سے کیوں نہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یا پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پر آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی. اگر آپ دیکھیں نیاز اللہ نیازی صاحب جا کر خان صاحب سے مل کر آئے، اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب مل کر آئے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اور لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن پیغام عمران خان کا ٹویٹر کے اوپر نہیں آیا. بیرسٹر گوہر گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب جس پہ چیخ رہے تھے، علی ظفر صاحب گئے، باقی لوگ گئے، کیوں پیغام عمران خان کا باہر نہیں آ رہا؟ تو ایسا لگتا یہ ہے کہ ڈرون حملے، میرا تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ڈرون حملوں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب نہ بولیں؟ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے. اور کہ سوشل میڈیا، آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں جتنی خبریں لگوائی گئی یا تجزیے ہیں، اس میں سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور کریں. سوشل میڈیا آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہی کہا گیا نا. اور سوشل میڈیا سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے. سوشل میڈیا کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر مذاکرات بھی آگے نہیں ہو سکتے. یہی تاثر مل رہا ہے. اور ڈاکٹرز کی ٹیم گئی، اس کے ساتھ بھی یہی بات کی گئی. اب کیوں سوشل میڈیا کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بل تھا معدنیات کے حوالے سے، مائنز اینڈ منرلز، اب اس کو ریورس کروانے میں یا واپس ہونے میں کس کا ہاتھ ہے؟ پاکستان کے سوشل میڈیا کا. سوال اٹھایا گیا نا. اور سیڈی صاحب نے یہ 139 پیجز ہیں، میں نے شروع کیے ہیں جس کو پڑھنا. کچھ ٹیکنیکل اس کے اندر چیزیں ہیں اور آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، صبر و تحمل کے ساتھ اسے پڑھنا پڑے گا. لیکن سیڈی صاحب نے اس میں ایک نقطہ بڑا واضح کیا کہ اگر آپ کے جو ریزروز ہیں وہ بڑے ہوں گے تو بڑی کوانٹٹی میں، تو پھر اس کے اوپر لوکل حکومت کا یا اس صوبے کا حق نہیں ہوگا، پھر حق کسی اور کا ہوگا. تو یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے کہا. تو سوشل میڈیا نے جی اس کو بھی ریورس کیا اور عمران خان کی اجازت سے مشروط کر دیا. اگر آپ غلط فیصلے کریں گے تو پاکستان کا سوشل میڈیا آپ کا بھی احتساب کرے گا. آج ورکر سینئر قیادت کا احتساب کر رہا ہے. جو وہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر جسے 26 نومبر کو مار کھائی، 9 مئی کو مار کھائی، جیلیں کاٹی، لیکن اس کے باوجود وہ آج احتساب کر رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے، بھائی ان کا کنٹرول نہیں ہے. ان کے کچھ ہزار لوگ ہوں گے اپنے جو کام کر رہے ہوں گے. چلے میں نے جو اندازہ لگایا بڑا نمبر آپ کو دے دیا، لیکن یہ سارے پاکستان کی عوام ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں.
یہ خود لوگ اپنا اظہار کرتے ہیں طاقتوں کے حوالے سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مقدمات سست روی کا شکار ہے۔ کچھ مقدمات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ان کی پوزیشن کیا ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس اپیل سزا کے خلاف دائر کی گئی، نہیں لگی اور ابھی تک سماعت کے لیے اسے مقرر نہیں کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس سے بریت کی درخواست، اس پہ کیا ہوا، 28 جنوری کے بعد اب تک سماعت نہیں ہوئی، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ منصفانہ ٹرائل کے حقوق کی خلاف ورزی، غیر ضروری تاخیر بروقت انصاف کی آئینی ضمانتوں سے متصادم ہے۔ مطالبات کیا ہیں جی کہ ان مقدمات کو فل فورس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ سر وہاں پر تو پوری لاٹ ہی اب ان کی مرضی کی آ گئی ہے، اور وہ جب تک بڑے گھر سے ان کو اشارہ نہیں ملے گا وہ کبھی بھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ جاری نہیں کریں گے۔ پھر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، بہت سارے دوست ناراض ہوتے ہیں۔ کل تو کسی دوست نے کہا تھا کہ تانوں کوئی نہیں ویکھدا اس کر کے کہ تہاڈی ویڈیوز جڑیاں نے اس کا ڈوریشن بہت ہوتا ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کا ٹائم میں کم سے کم کروں، اور آپ اور بھی ویلوگز آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں، تو میں جلدی سے کچھ خبریں عدالت کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کی اندرونی کہانی۔ باقر نجفی صاحب کو جی ان کے نام کی منظوری دے دی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبران نے، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر صاحب نے ان کے نام کی تائید کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ باقر نجفی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور باقر نجفی لاہور ہائی کورٹ میں جج تھے تو، اور یہ جسٹس عالیہ نیلم سے بھی سینئر تھے، لیکن ان کو چیف جسٹس نہیں لگایا گیا، عالیہ نیلم کو لگا دیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم سپریم کورٹ لے کر جائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے، اور اب انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان لے جایا جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو آخر میں خبر دوں، نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں، آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایک منظر، پورا خاندان پہنچ گیا جی بیلاروس، اور یہ کس کے پیسے پر گیا؟ سرکاری جہاز پہ گئے ہوں گے نا، کس کے پیسے پر گئے؟ یہ پاکستان کی عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، جس کے بارے میں ایک صاحب ہیں DIG ملک لیاقت صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کا حساب مانگنے والے پاکستانیوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر پلنے والے ہمیں باتیں کرتے ہیں، اور بھائی تم کرتے کیا ہو جو ٹیکس دیتے ہو، سوائے اپنے والد کی روٹیاں کھانے اور سوشل میڈیا کا پیکج لگا کر بکواس کرنے کے سوا تم لوگوں کو آتا کیا ہے؟ اچھا ابھی یہ تو بات انہوں نے کی، لیکن اس کا جواب کچھ اور لوگوں نے بھی دیا، اور اس کا جواب آیا جی، اور ایک دوست ہیں جنہوں نے لکھا کہ انتہائی کوئی گھٹیا ذہنیت ہے، قوم تو ماچس کی ڈبی پر بھی جنرل سیلز ٹیکس ادا کرتی ہے، ان کی تنخواہیں ٹیکس سے نکلتی ہیں، لیکن لاٹ صاحب کا تکبر دیکھیں، تھوڑا بہت بھی مہذب ملک ہوتا تو یہ آدمی ڈسمس ہوتا۔ انگریز چلے گئے، بابو ہمارے متھے مار گئے، DIG لیاقت ملک کے بیان پر اس وقت سوشل میڈیا پر آپ کو اس قسم کا ریاکشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز تھی، میں نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے، باؤ جی بیلاروس گئے اور انہوں نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو مائی فرینڈ، اس طرح کا انہوں نے غالباً کوئی جملہ کہا، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے جی الیگزینڈر لوکاشینکو کے ساتھ۔ یہ اب ہیں کون، ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے تحقیق کی تو پتہ ہی چلا کہ شریف برادران کے درمیان میں جو تیسرا شخص کھڑا ہے، یعنی ایک تصویر ان کی اس وقت میڈیا پر آپ کو ملے گی، یہ ان کا نام الیگزینڈر لوکاشینکو ہے، اور یہ بیلاروس کے صدر ہیں۔ کرپشن اور جرائم سے متعلق رپورٹنگ کے عالمی ادارے آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے الیگزینڈر لوکاشینکو کو سال 2021 میں کرپٹ 3 شخصیات کی فہرست میں نمبر 1 رکھتے ہوئے کرپٹ پرسن آف دا ایئر کا خطاب دیا۔ اچھا اب یہ اس کو جا کر نا جی میں نے چیک بھی کیا کہ یار یہ واقعی کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے یا نہیں، بالکل آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ان کے کارنامے مل جائیں گے، اور کارناموں میں رگنگ الیکشن سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، ٹارچنگ کرٹکس، اریسٹنگ اینڈ بیٹنگ پروٹیسٹرز، یہ کچھ تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ایک شخص ہمارا 3 بار کا وزیر اعظم ایک ایسے صدر سے جا کر ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مائی فرینڈ، تو جناب لوگ اپنے دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ رکھے۔